मैं हूँ आरज़े शबरा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक उर्दू नॉवेल्स के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। चलते हैं ज़ख्म हयात की पार्ट 2 की तरफ। ज़ख्म हयात, तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? वो मोबाइल फ़ोन छोड़कर उसकी सिमत रुख किए बोला, कुछ नहीं यार, चलो वापस। वो सुलट कर बोला जिसे असद मलिक घूर कर रह गया। और तू ये लेडीज़ सामान क्यों खरीद कर लाया? उसके हाथ में लेडीज सूट देखकर शामिर सोमरू ने उसे झपटने के अंदाज में लिए थे जो शॉपिंग बैग को खंगाल रहा था। दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। वो बेनियाज बना सिगरेट नोशी में मसरूफ़ हो गया जिसने शॉपिंग बैग वापस पीछे सीट पर रखे थे। और ये क्या है? वो शामिर की कमीज़ को देखकर बोला। लिपस्टिक का निशान शामिर सोमरू की शर्ट पर, जिसे असद मलिक मुंह खोले बेयकीनी से देख रहा था। वो आंखों पे काला चश्मा लगाए हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जो असद मलिक की बात पर सीधा होकर बैठ गया। गाड़ी चला चुप करके। मलिक, वरना मैं दूसरी गाड़ी में चला जाऊंगा। उससे सर्द लहजे में तनबीह की, जिसके तसव्वुर में वो नाजुक पैकर आन समाई थी। असद मलिक उसे तपा देखकर अपना कहकर रोक नहीं पाया। ओके डूड, मैं नहीं पूछता, पर फिर भी बता दे, तू शॉपिंग करने गया था या डेट पर? वो उसके उखड़े मिजाज देखकर फिर भी शरारत से बाज ना आया। अभी इतना दिमाग ख़राब नहीं हुआ शामिर सोमरू का जो ऐसे फजूल काम करूं। वो लबों में सिगरेट दबाए बोला, वैसे तुम खुद कहाँ थे और फराज कहाँ है? उस सिगरेट को शोला दिखाते हुए बोला, फराज की मैं अम्मी नहीं, सो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। अलबत्ता मैंने कहाँ जाना है, डेट पर था डॉक्टर मायदा के साथ, फिर तेरे बुलावे पर यहाँ आ गया। वो तरंग में बोला जिसने इग्निशन में चाबी घुमाई। तो जाकर ऐसी क्या कशिश महसूस होती है ऐसी लड़कियों में जो आई कैंडी बनकर तेरी गोद में गिरने आ जाती है? वो गहरा कश लेते हुए बोला जिसके माथे पर बल गाजे हुए थे। यार तो पता नहीं क्या चीज़ है, उस वक्त बदमज़ा हुआ था मेरे अंदर, तेरे वाले पुर्जे नहीं। हमारी सोसाइटी में ऐसी ये लड़कियां फिरती हैं। वो चारों बचपन से ही दोस्ती के रिश्ते में बंधे थे। सना और असद में दोस्ती के अलावा कज़न्स का रिश्ता भी था, जबकि फराज और शामिर सोमरू भी आपस में रिश्तेदार थे। असद मलिक की सोच उससे बिल्कुल अलग थी, जो लड़कपन से अदम तवज्जुही का शिकार था, जिसे कभी किसी ने अच्छे बुरे कामों में फ़र्क नहीं बताया। शायद इसीलिए शामिर उसकी इस आदत से बेतहाशा चिढ़ता था, जिसे असद मलिक कभी रिवायती वडेरा तो कभी दकियानूसी मर्द से मिलाता, जिसे सुनकर वह भरपूर कहके लगाता, जो शामिर की बात को धुआं बनाकर उड़ा देता। उन दोनों में इख्तलाफ ज़रूर था, मगर दोनों की मुतज़ाद सोच के बावजूद उनकी दोस्ती की राह में हरगिज़ हाल न होती। लाहौर के एक निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हलचल मची हुई थी। स्ट्रेचर पर एक बेहोश मरीज़ को लाया जा रहा था जिसके सर से खून बह रहा था। उसके पीछे एक नाजुक नौजवान सी डॉक्टर दौड़ रही थी। बीपी 90/50, पल्स 140। उसकी आवाज़ कदरे ऊंची थी जो हाँफ रही थी। किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। ये उसकी ज़िंदगी की पहली इमरजेंसी थी, जिसे देखकर वो सही मानों में घबराई थी। वो उसे ट्रीटमेंट देने लगी, जिसकी आंखों में अपने मरीज़ के लिए फ़िक्र थी जो उसे तिब्बी इमदाद फराहम करी थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला था। डॉक्टर साहब आ गए। तेज़ी से आती नर्स ने सबको चौकन्ना किया, जहाँ से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर शामिर सोमरू दाखिल हुए। उसे देखकर इर्द गिर्द खड़ी नर्सें और डॉक्टर्स भी सीधे हुए थे, जो ना सिर्फ उनके लिए एक सीनियर डॉक्टर था, बल्कि लाहौर शहर में इस महंगे तरीन अस्पताल का मालिक भी था। वहीं मेहरुनिसा ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोक सी थी जब सामने का मंजर देखकर उसका दिल बेतरतीबी से धड़का था। वो काले रंग की पैंट और ड्रेस शर्ट में कसरती बाजू को कोहनियों तक फोल्ड किए गले में स्टेथोस्कोप लटकाए किसी की भी होश उड़ाने की सलाहियत रखता था। शायद उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी जो सबको अपनी जानिब खींच लेता था। उसका दराज कदोकामत, गहरी आंखें और दबेस आवाज़ मानो एक अलग ही ऑरा क्रिएट कर देता। चेहरे पे आई हल्की दाढ़ी उसे और भी जासिब नज़र बनाती। शामिर ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली थी, जिसे वो लम्हों में पहचान गया था। उसके मगरूर नकूश से सजे चेहरे पर मेहरुनिसा को देख भवें तन गई, जिसने अपनी नज़रों का ज़ाविया फ़ौरन बदल लिया था। आज वो पूरे आबोताब के साथ उसके सामने दूसरी बार डट कर खड़ा हुआ था, मगर अब वो पहली वाली मेहरू नहीं रही थी जो बात बात पर घबरा जाती थी।
اسے حالات کے ساتھ جم کر مقابلہ کرنا آخر آ ہی گیا تھا، جس کے چہرے پر اسے دیکھ کر سرد مہری سے جھا گئی۔ کیا ہوا اسے؟ مریض کی سمت پڑھتے ہوئے اس کی آواز میں ایسی نمایاں سختی تھی جس نے اس کے خیالوں کی دنیا میں ایک کنکر مارا تھا، جیسے ہر لفظ ایک حکم ہو، جیسے مہرالنساء نے میٹھی گھونٹ کی طرح پیا تھا۔ اسے بلا کا اپنے چہرے پر چھائے تاثر کو چھپانے کا ہنر تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تھی اس بے رحم شخص کی نفرت کو دیکھ کر جو صرف اس کے لیے تھی۔ 35 سال کا مرد، روڈ ایکسیڈنٹ، پاسبل برین ہیمریج۔ وہ پلکوں کو چپکتی نمکین پانی کو پیچھے کیے دھیمے سے بولی، جس کی کمپیٹنس نے شامیر سومرو کو پل بھر کے لیے متاثر کیا، لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ آپ کا نام؟ اس نے روڈ انداز میں پوچھا، جس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ مہرالنساء سر، میری ہاؤس جاب ہے، آج پہلا دن ہے۔ اس نے پورا نام قصدن نہیں لیا تھا، جس کا پورا دھیان مریض پر تھا۔ سی ٹی اسکین کرو جلدی سے۔ اور ہاں، وہ پل بھر کو رکا تھا۔ اگلی بار اتنی دیر مت لگانا ایمرجنسی کیس میں۔ اس نے گویا طنز کیا تھا جو یکدم سنجیدہ ہو گیا، جس نے اس کی جانب دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ یس سر۔ اس کے تیور دیکھ کر تیزی سے سی ٹی اسکین کے لیے نکلی تھی، جس کے لاکھ ضبط کرنے کے باوجود آنکھوں سے موتی چھلک پڑے، جنہیں وہ بے دردی سے صاف کرتی ہوئی کوریڈور میں نکلی تھی، جہاں اس کا غیر متوقع تصادم ڈاکٹر اسد ملک سے ہوا، جو اسپتال کے سب سے چارمنگ ڈاکٹرز میں سے ایک تھی، جنہوں نے سب سے پہلے آج اس سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ڈاکٹر مہرالنساء کہاں بھاگے جا رہی ہیں؟ اسد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھیں مہرالنساء کے چاند سے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی نظریں ایک مرد کی نظریں تھیں جسے حسن بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا، آخر کو حسن پرست جو تھا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر ملک، ایمرجنسی کیس ہے۔ وہ جلدی سے بول کر آگے بڑھی تھی، جو اس کی نظروں سے بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مس؟ آپ تھوڑا سا وقت تو نکال ہی سکتی ہیں میرے لیے؟ وہ مہرالنساء کو اپنے تیور اور مزاج کی بدولت اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سخت چڑ ہوئی تھی اس چپکو ڈاکٹر سے جو اس کا سینئر تھا۔ وہاں اور بھی ڈاکٹرز موجود ہیں، اسے کوئی اور اٹینڈ کر لے گا۔ اسد ملک کی آنکھوں میں دنیا جہان کا شوق سمٹ آیا، جو اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ تبھی وارڈ سے باہر نکلتے ڈاکٹر شامیر سومرو نے انہیں بے تکلفی سے باتیں کرتا دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ وہ ان دونوں کو ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر ملک، کیا آپ کو اور کوئی کام نہیں؟ شامیر کی آواز نے مہرالنساء کو گویا منجمد کر دیا، جو بوکھلا گئی تھی اس کا کرخت لہجہ سن کر۔ اسد فوراً پیچھے ہٹا، جسے شامیر سومرو سنجیدہ چہرے کے ساتھ آنکھوں میں انتہائی سرد تاثرات لیے گھور رہا تھا۔ وہ اس کے طنز کو اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ آف کورس ڈاکٹر، میں تو بس اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ مہرالنساء سے نظریں بچا کر آنکھ جھپکائے بولا، جسے دیکھ کر شامیر سومرو سلگا تھا۔ بہتر ہوگا آپ اپنا کام ہی کریں ڈاکٹر ملک، جس کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا۔ وہ دانتوں کو پیس کر بولا، آپ مسیحائی کے شعبے سے وابستہ ہیں، جسے صرف اپنے فرض سے مطلب ہونا چاہیے۔ امید ہے مجھے آپ کو دوبارہ یہ بتانا نہیں پڑے گا۔ اب آپ او ٹی نمبر 3 میں جائیے، وہاں آپ کے مریض آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شامیر کی نظریں اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی، جو مبہم سا مسکرایا تھا۔ یس سر۔ وہ تیزی سے نکلا تھا۔ اب اس کا رخ مہرالنساء کی جانب تھا، جس کے لیے وہ کسی ملک الموت سے کم نہ تھا۔ اور آپ ڈاکٹر، نئی فرینڈشپس کرنے کے بجائے سی ٹی اسکین کی رپورٹ لے کر آئے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر آگ اگلتی نگاہوں سے بولا، جو اپنے الفاظ سے اس کے نازک وجود کی پرخط چڑھا گیا، جو اسے کسی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جسے زہر لگتی تھی مردوں پر پھسلنے والی لڑکیاں، وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی اس بے رحم انسان کی ایسی بات سن کر، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ وہ ارد گرد کا خیال کیے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی تیزی سے اسکین کروانے بھاگی تھی۔ مہرالنساء نے اپنا سوٹ کیس ہاسٹل کے روم کے دروازے پر رکھا۔ کمرے میں ایک لڑکی پہلے سے موجود تھی، جو اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ اس نے سرسری سا نوارد کو دیکھا، مسکرائی تھی۔ السلام علیکم، تو مہرالنساء نا؟ میں ڈاکٹر عائشہ، وہ گرم جوشی سے بولی۔
اندر آ جاؤ۔ میرونیسا اسے دیکھ کر دھیما سا مسکرائی تھی، جو اپنی دوستانہ طبیعت کے باعث بہت جلد اس سے گھل مل گئی تھی۔ مجھے امید ہے ہم اچھے دوست ثابت ہوں گے، عائشہ اس کے ساتھ سامان الماری میں ترتیب سے رکھتی ہوئی بولی، جس کی مدد کے باعث وہ جلد ہی سب کچھ اپنی جگہ پر منتقل کر چکی تھی۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم اتنی دور سے یہاں ہاؤس جاب کرنے کیوں آئی ہو؟ عائشہ نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ کیوں؟ اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں مطلب تھٹا سے نزدیک تو حیدرآباد کراچی لگتا ہے، تو پھر کہاں سندھ اور کہاں پنجاب؟ اسے یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ یار آج کے دور میں کیا سندھ پنجاب، ایک فلائٹ لو اور پہنچ جاؤ۔ وہ اس کے تفشیشی بھرے انداز سے نالا دکھی۔ یا یو رائٹ، ویسے تمہیں پتہ ہے تم بہت لکی ہو۔ وہ کیسے؟ وہ کام کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں بھی مصروف تھی۔ بھائی یہ کوئی عام بات ہے کہ تم اپنی ہاؤس جاب ڈاکٹر شامیر سومرو کے انڈر رہ کر پوری کرو گی؟ کپڑوں کی تہہ لگاتے اس کے ہاتھ پل بھر کے لیے تھمے تھے۔ لکی؟ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ میں تو دنیا کی سب سے انلکیسٹ پرسن ہوں، وہ دھیمے سے بولی، جو خود سے بڑبڑائی تھی۔ اس میں لکی ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو سنا وہ بہت سخت مزاج انسان ہے، جو امریکہ سے لوگوں کی انسلٹ کرنے میں ماہر ہو کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں سے کیا خاص بات ہے؟ وہ گلابی لبوں سے شعلے اگل رہی تھی، جس کے چہرے پر میٹھی سی مسکان سجی تھی۔ یہ بات تو ہے، وہ بہت اسٹرکٹ ہے، مگر ساتھ میں کافی کچھ ان میں خاص ہے ڈیئر، اگر تم غور کرو۔ وہ آنکھوں میں شرارت بھر کے بولی۔ جیسے کہ؟ اکتا کر بولی۔ جیسے کہ سر بہت ذہین ہے، جیسے تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہر ڈاکٹر ذہین ہی ہوتا ہے، وہ سنجیدہ انداز میں بولی، جیسے اسے کچھ خاص پسند نہ آئی ہو شامیر سومرو کی تعریف کرنا۔ اچھا، سر کی شخصیت بہت سحر انگیز ہے، مجال ہے جو سالم کسی نظر کو بھر کے دیکھ لے۔ بھلا اسے کیا بتانا جو آج تک ان آنکھوں کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی، سوائے اس چڑیل ثنا کے؟ عائشہ نے ببل چباتے ہوئے کہا، جسے مہرالنساء نے چونک کر دیکھا تھا۔ ثنا کون؟ اس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے، جس کی نگاہیں عائشہ کی جانب اٹھی تھیں۔ ڈاکٹر ثنا ہماری سینئر ہیں، سر کے ساتھ ابراڈ سے پڑھ کر آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شامیر کا رائٹ ہینڈ بھی، جو ان کے بعد اس ہسپتال کو ٹھیک ٹھاک چلاتی ہے۔ مجھے تو مستقبل کے کپل معلوم ہوتے وہ دونوں۔ عائشہ کسی نیوز چینل کی طرح اسے ہسپتال کی ساری خبریں دینے لگی، جسے سن کر مہرالنساء کے چہرے کے تاثرات ناقابل یقین حد تک سخت ہو چکے تھے۔ وہ انتہا درجے کی بدمزہ ہوئی تھی، مگر وہ اپنے خیالوں کو پس پش ڈال کر گھر فون میں لانے لگی۔ اس نے خود کو وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں 2 سے 3 دن لگائے تھے، جس کی نرم دلی اور ہمدرد فطرت کے باعث اکثر کلیگ اسے پسند کرنے لگے۔ وہ شامیر سومرو کے سامنے خود کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کرتی، کیونکہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے اس کی کوئی بھی کمزوری ہے۔ البتہ ڈاکٹر ملک کو اس نے کئی بار نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کی نامحسوس انداز میں چھوٹی موٹی مشکلات حل کر دیتا، جس سے اسے شدید چڑ تھی۔ آج بھی اس کی نائٹ ڈیوٹی لگی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، جہاں مشینوں کی بیپ کی آوازیں، درد سے کراہتے مریضوں کی سسکاریاں اور اسٹاف کے جلدی جلدی چلتے قدموں کی آہٹ سے وارڈ بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مہرالنساء اپنے سفید کوٹ میں ایمرجنسی ڈیسک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھکان سے بھری ہوئی تھیں، جس کی نظریں وارڈ کے سنگل بیڈ پہ لیٹے مریضوں پر تھی۔ جہاں کچھ کو ڈرپس لگی ہوئی تھی تو کسی نے آکسیجن ماسک پہنا ہوا تھا۔ جب یہ اچانک ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر ہلچل مچی تھی، جہاں ایک اسٹریچر تیزی سے 3-4 ہٹے کٹے دیو ہیکل آدمی اور وارڈ بوائے کھینچ کر لا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر مہرالنساء کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ وقتی طور پہ خوفزدہ ہوئی تھی ان کے حلیے سے، مگر خود کو سنبھال کر وہ ان کے نزدیک گئی تھی۔ جبار پائن پاجیدہ خون دیکھو، جبار بھائی سب کا خون دیکھو۔ اسٹریچر کے ساتھ کھڑے 4-5 مرد جو پہلوانوں جیسے دکھتے تھے، ان میں سے ایک، جس کا نام جبار تھا شاید، کیونکہ اسے سب جبار کہہ کے بلا رہے تھے۔ اس کا 6 فٹ 2 انچ کا قد، موٹی گردن جس میں سونے کی چینز کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور کثرتی جسم۔ مہرالنساء کو اس کے آگے اپنا وجود سوئی کے برابر لگا تھا، جو ایک سیکنڈ میں اس کی ہڈیوں کا چورمہ بنا سکتا تھا، جس کے چہرے پر زخم تھے جو اس کی دہشت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ جبار نے مہرالنساء کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک طرح۔ ڈاکٹر نے، اس نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔
ہمارے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھیے۔ اس کی آواز میں واضح دھمکی تھی جسے سن کر مہرالنساء کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ آپ لوگ باہر جائیے پلیز، یہاں رش مت لگائیے، مجھے پیشنٹ کو چیک کرنا ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جس نے اپنے ڈر کو چھپایا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا کہیں پر بھی، آپ میرے سامنے علاج کریں، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ اور تسی سارے باہر جاؤ، دیمے تو رک جا میرے نال، اور تم لوگ سب باہر جاؤ، اور ندیم تم رکو میرے ساتھ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے باہر بھیج دیا۔ بیڈ کے نزدیک اب صرف جبار اور ندیم مہرالنساء کو اپنے نرگے میں لیے کھڑے تھے، جس کے ہاتھ کانپنے لگے خوف کے مارے۔ اپنی سائڈ پر رک کے کھڑے ہوں، ورنہ میں آپ کے پیشنٹ کا علاج بالکل نہیں کروں گی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی کرخت انداز میں بولی، ڈاکٹرنی ایسے کیسے تو چیک نہیں کرے گی سارے پیشنٹ نو؟ وہ ملی جلی اردو اور پنجابی میں مہرالنساء کو دھمکانے کے انداز میں بولا، جس کے سامنے وارڈ کی نرسز اور وارڈ بوائے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سر آپ پلیز میڈم کو چیک کر لینے دیجیے، اس سے آپ کے مریض کو ہی نقصان ہوگا، وارڈ بوائے اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ جب اس نے پیشنٹ کو چیک کرنا شروع کیا، جبھی ڈاکٹر شامیر سومرو اور ڈاکٹر فراز وارڈ بوائے کی شکایت لگانے پر ایمرجنسی وارڈ میں تیزی سے داخل ہوئے تھے، جس کی قہر آلود نگاہیں ڈاکٹر مہرالنساء کے ساتھ کھڑے ان پہلوان نما غنڈوں پر گئی تھی، جنہیں دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں تنگ کر لیں۔ اب باہر جائیے، اس نے کروفر سے کہا، جس کی آواز میں سے حکمیت جھلک رہی تھی۔ جبار نے پہلے شامیر کو پھر مہرالنساء کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ در آئی جو مہرالنساء کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر صاحب، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، میرے بھائی کی سیکیورٹی کا ذمہ میرا ہے۔ اس نے مہرالنساء کی طرف تیزی نگاہوں سے دیکھا، جس سے شامیر کا خون کھول اٹھا تھا۔ گارڈز انہیں باہر لے کے جاؤ، شامیر سومرو نے حکم صادر کیا، جو مقابل کو سننے کی اتنی سکت رکھتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ جبار بھی ایک پل کے لیے ہچکچا گیا۔ سیکیورٹی گارڈ فوراً اندر آ گئے۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گا، وہ گلا پھاڑ انداز میں بولا، جس کی چیخ و پکار سے تمام مریض ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ شامیر اس وقت اپنے غصے کو ضبط کر گیا، جس کا بے ڈھنگا وجود مہرالنساء کے شانے کو چھو رہا تھا۔ وہ غضبناک ہوا، اسے گریبان سے تھام کر پیچھے کی جانب جھٹکا دے گیا، جو لڑکھڑایا تھا۔ دور ہو کر بات کرو ان سے۔ وہ اس وقت مشتعل ہوا بپرا شیر لگ رہا تھا، جس کی دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ ڈاکٹر فراز شامیر سومرو کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھا تھا، جسے اپنے پاگل وڈیرے کا بخوبی علم تھا، جو عورتوں کو ہراس کرنے والے لوگوں سے شدید چڑ کھاتا تھا۔ اگر آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے پیشنٹ کو چیک نہیں کریں گے، کائنڈلی باہر جائیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے، وہ دھیمے انداز میں بولا، جسے سن کر اس کے باقی ساتھی بھی باہر سے اندر آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری وارڈ میں اس وقت مردوں کا تانتا بن گیا، جو جبار کو زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے۔ میں باہر جا رہا ہوں، مگر میرے بھائی صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں تم سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ کچھ سوچ کر باہر نکلا۔ شامیر نے مہرالنساء کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ فکر جھلک رہی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر فراز نرم لہجہ اپناتے ہوئے بولا، جو مقابل کے چہرے پر اب بھی ڈر کے اثرات دیکھ سکتا تھا۔ جی سر، وہ بالوں کے لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ ڈور لاک کرو اندر سے۔ شامیر کے حکم پر وارڈ بوائے نے فوراً شیشے کے دروازے کو لاک کیا تھا، تاکہ باہر کھڑے مردوں کا شور اندر نہ آ سکے۔ ویئر از ڈاکٹر سعد انور؟ اس نے سیدھا سوال نرس سے کیا، جس کے ہاتھ میں روسٹر تھا، جس میں سعد انور کی نائٹ ڈیوٹی لگی تھی۔ سر وہ امپورٹنٹ کال کا کہہ کر گئے تھے، اب تک نہیں لوٹے۔ ایسا کتنے دن سے ہو رہا ہے؟ ابر اٹھا کر پوچھا۔ لہجہ سپاٹ تھا، جس نے سرسری سی نظر ڈاکٹر فراز اور مہرالنساء پر ڈالی تھی، جو مریض کے ساتھ مصروف تھی۔ سر جس دن سے ان کی نائٹ ڈیوٹی لگی ہے، نرس منمنائی تھی۔ کال ایم ناؤ۔ اس کی زیرک نگاہیں پیشنٹ کے نزدیک رکھے ٹیبل پہ تھی۔ اگر کال ریسیو نہ کرے تو ٹرمینیٹ لیٹر مجھ سے لے کر بھیج دینا ان کے گھر۔ وہ اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ منٹوں میں سنا گیا، جسے انماک سے
طبی امداد دیتی مہرالنساء یکدم چونکی تھی۔ اگر دن موڑ کر اسے دیکھا جو جینس کی پینٹ میں اپنا موبائل رکھ رہا تھا۔ بے شک وہ آج بھی ایک سخت دل انسان تھا۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا اکثر و بیشتر نائٹ ڈیوٹی فیمیلز ڈاکٹر کی رات ہی ڈیوٹی میں اور ایسے ہی سر پھرے اٹینڈنس کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ فیمیلز کے ساتھ ساتھ میل ڈاکٹرز کی بھی ڈیوٹی لگاتا، اس لیے وہ سعاد انور کی کوتاہی کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا، جسے مہرالنساء سخت دل کی لسٹ میں گردان رہی تھی۔ جب اس ستمگر کی مخصوص بھاری قدموں کی چاپ مہرالنساء کو اپنے نزدیک سنائی دی، جس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی، جو 2 قدم چل کر قدرے اس کے قریب دائیں جانب کھڑا ہوا تھا، جس کے بائیں جانب ڈاکٹر فراز تھے۔ اپنے اتنے نزدیک شاہ میر سومرو کو مجسم دیکھ کر لمحے بھر کو وہ ہچکچائی تھی جو اپنے دونوں سینئرز ڈاکٹر کے درمیان کھڑی تھی۔ مان شاہ میر نے ہاتھ میں تھاما ہسٹری فائل ٹیبل پر کھڑک سے دھرا جو کچھ برہم سا تھا۔ ڈاکٹر مہرالنساء سائڈ پر کھڑے ہو جائیں، ابھی آپ ایکسپیرینس نہیں، شاہ میر سومرو سنجیدہ لہجے میں بولا، جو اسے یوں دیکھنے پر شرمندگی کا شکار ہوئی تھی پورے اسٹاف کے سامنے۔ ڈاکٹر شاہ میر، فراز نے ابرو اچکائے دھیمے سے گلا کھنکارا جیسے کہہ رہا ہوں کہ ہولا ہاتھ رکھ، ابھی وہ نئی ہے۔ مہرالنساء دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ 2 قدم پیچھے ہو گئی، وہ ہرٹ ہوئی تھی مگر چپ چاپ کھڑی رہی، جو شاہ میر سومرو کو پریشر میں سچویشن کو ہینڈل کرتا دیکھ رہی تھی۔ آپریشن کے بعد شاہ میر سومرو نے مہرالنساء کو اپنے آفس میں بلایا، وہ اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتی راہداری کی طرف نکلی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جسے ڈاکٹر شاہ میر سومرو نے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ اس کے قدم جیسے من کے بھاری ہو رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ اس کی انزائٹی بڑھتی جا رہی تھی، جس کی ہتھیلیاں سخت سردی کے باوجود پسینے سے گیلی ہو گئی۔ اگر سر نے میری ہاؤس جاب ٹرمینیٹ کر دی تو یہ خیال اس کے ذہن میں آتے ہی اس کی جیسے سانسیں رک سی گئی۔ اتنی محنت کے بعد کیا میری ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جائے گا؟ ظالم دیو تو مجھے 1 سیکنڈ کے اندر ٹرمینیٹ کر دے گا۔ جیسے جیسے وہ ڈاکٹر سومرو کے آفس کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھی، اس کے کان میں صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ آفس کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے گہری سانس لی تھی، جو آنکھوں کو میچے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کر سکتی ہو مہرو، وہ ظالم دیو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے خود کو ہمت دلا کر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنی نم ہوتی ہتھیلیوں کو اپنے اوور آل سے صاف کرتی دروازے پر دستک دے گئی۔ کم ان، ڈاکٹر سومرو کی سرد آواز اندر سے آئی تھی۔ مہرالنساء چہرے پر ایک پروفیشنل ایکسپریشن لانے کی کوشش کرتی سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا ڈاکٹر سومرو؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی جسے چھپانے کی اس نے بھرپور کوشش کی تھی۔ بس ایک ہی خیال تھا کہیں یہ اس کے میڈیکل کیریئر کی آخری ملاقات نہ ہو۔ اسے اس جلاد سے ہر طرح کی بری امید تھی۔ اب گلہ کرے تو کس سے کرے، شکوہ کرے تو کس سے؟ وہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہوئی تھی جس کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ مہرالنساء نے سرسری ساز کی جھکی آنکھوں کو دیکھا جو اسکرین پر مرکوز تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ کر دھیما سا مسکرائی تھی جس کی دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا غلطی کی ہے؟ وہ لیپ ٹاپ کو بند کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا جس نے ایک کڑی نظر اس پر ڈالی تھی۔ مہرالنساء نے کنفیوز ہو کر اس کی طرف دیکھا جس کی طویل خاموشی اسے تاش دلا رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے ڈاکٹر مہرالنساء۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، اسے بولنے میں کتنی دقت ہو رہی تھی مقابل کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، جس کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ شاہ میر کی نگاہیں پل بھر کو اس کے دل فریب نقوش سے ٹکرائی تھی، جس کی سحر زدہ آنکھوں پر اس کے خوف سے اٹھتی بند ہوتی گھنی خمدار پلکیں اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ریشمی بالوں کی موٹی لمبی چٹیاں اس کے شانے سے آگے کی طرف کسی آبشار کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ ستواں ناک، خوف سے سرخ ہوتے گال اور بنا لپسٹک کے گلابی ہونٹ۔ شاہ میر سومرو جیسا مضبوط انسان اس
حسن و نزاکت کے شاہکار کو اپنی نگاہوں کے بھٹکنے سے نہیں بچا پایا، مگر اس نے خود کو فوراً کمپوز کیا تھا۔ سر، میں نے صرف مریض کی ہسٹری ٹھیک سے نہیں لی تھی شاید۔ وہ اپنے لب کاٹتی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، جس کا دل پسلیاں توڑ کر کسی بھی وقت باہر نکلنے کو تھا۔ تبھی شامیر سومرو نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ صرف کیا ہوتا ہے ڈاکٹر، پہلے تو مجھے یہ بتائیے۔ شامیر سومرو کچھ بولے بنا بغور اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلاتے گویا ہوا تو آواز سخت، لہجہ درست تھا۔ میرونیسا کو اس وقت شدید سبکی محسوس ہوئی، جو اپنی نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اس شخص کو چیخ چیخ کر بتا دے کہ وہ دنیا کے سامنے ایک نڈر لڑکی تھی، مگر شامیر سومرو کے سامنے اس کی ثبوت اور زبان کہیں کھو سی جاتی تھی۔ اگر میں ٹائم پر انٹروین نہ کرتا تو پیشنٹ کی جان جا سکتی تھی۔ وہ ترش ہوا تھا، جس کا لہجہ کچھ سلگا سلگا سا کوئی خاص تپش لیے تھا، جو شاید صرف اس کے حصے میں ہی آتی تھی۔ سوری سر، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ سب کے باوجود اس کی آنکھوں سے بے بسی کے مارے آنسو بہہ نکلے، جس سے رونا جانے کس بات پر آ رہا تھا۔ سوری سے کام نہیں چلے گا ڈاکٹر میرونیسا، آئی ڈونٹ لائک ٹیئرس۔ اس کا انداز بے حد بے اظہار اور اکتایا ہوا تھا۔ آپ کو اپنی لاپرواہی چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ اس پیشے کو اپنانا ہوگا، ادروائز آپ پھر کسی اور فیلڈ میں چلے جائیے۔ وہ لب نیچے اسے روتا دیکھ کر بے چینی کا شکار ہوا تھا، اس لیے ایک بار پھر بگڑا، لیکن لہجہ اس بار سختی سے محاورہ تھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ شامیر سومرو کے ساتھ اس کی اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ شوق تھی، اس کی زبان گنگ، وجود ساکت تھا، جس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ یہ میں گو ناؤ۔ خوبصورت کشادہ پیشانی انگنت لکیروں سے اٹی پڑی تھی، جو بنا کچھ کہے آفس سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ سلی گرل، وہ بڑبڑایا تھا جو کرسی کے اوپر سے کمر ٹکائے اپنی آنکھوں کو موند گیا۔ وہ شامیر سومرو کے کمرے سے باہر نکلی تھی، جہاں ڈاکٹر عائشہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میرو، تم ٹھیک ہو؟ اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ دیکھ کر بولی۔ ہاں ڈاکٹر عائشہ، میں ٹھیک ہوں، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ فکر مت کرو ڈیئر، شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم غلطی کریں گے جو جب بھی سیکھیں گے نا۔ ویسے ہمارے سر دل کے برے نہیں ہیں۔ عائشہ نے اسے گلے لگا لیا، جو بالکل خاموش تھی۔ شانزا بیٹا، کیا بات ہے، ناراض اپنے دادو سے؟ وہ صوفے پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی، جس نے عبدالقادر سومرو کو کوئی جواب نہ دیا۔ گویا وہ بھرپور احتجاج کری تھی، جو ہمیشہ گڑیا کے معاملے میں اس کے ساتھ کٹھور بن جاتے۔ بیٹا یوں روٹتے نہیں ہیں میری جان، رشتوں میں ایسی اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، اور بھلا گڑیا بھی تو تمہاری بہن ہے، تو تمہیں کیا ضرورت تھی شامیر کے سامنے اس کے حوالے سے اس طرح سے بات کرنے کی؟ وہ اس کے عین مقابل بیٹھے اس کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے تاثرات بھانپ رہے تھے، مگر وہاں انہیں کوئی خاص تاثر نہ ملا۔ ہنوز چپ کی بکل مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ شانو بیٹا، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولے، جو عام وڈیروں کی طرح بالکل نہیں تھی۔ دادو، میرے کوئی بھی دل میں ملال نہیں ہے، آپ چل کریں، وہ رسمن بولی، حالانکہ وہ ناراضگی کا اظہار بھرپور طریقے سے اسماعیل دورانی سے کرنا چاہتی تھی، جنہیں وہ گڑیا کی شامیر کے ساتھ علیحدگی کی صورت میں بھرپور بدلہ لینے کا سوچے بیٹھی تھی۔ شاباش میری بچی، تو میری سب سے سمجھدار بیٹی ہے۔ ان کا لہجہ مٹھاس لیے تھا، جو خاص کسی کا پیغام لے کر اس کے پاس آئے تھے۔ اچھا شانو بیٹا، تمہاری ماں نے تم سے رشتے کی بات کی تھی، آپ نے اس کے بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ وہ مدعے پر آئے تھے جو شانزے سچل کے لیے کسی زہر کے پیالے سے کم نہ تھا۔ دادو، میں مام کو کہہ چکی ہوں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، اس سے آپ پلیز مجھے فورس مت کریں۔ وہ عبدالقادر سومرو کو ٹکا سا جواب دے گئے۔ پر بیٹا، وہ رشتہ بہت اچھا ہے جو آپ کے بابا نے آپ کے لیے چنا ہے، انکار کرنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ؟ ان کا لہجہ پرتشویش تھا، وہ نجور سی ہو گئی۔ کیسے کہوں آپ کو دادو، مجھے صرف شامیر سومرو چاہیے۔ وہ خود سے بڑبڑائی تھی، اس کے اندر اور باہر آنسو ہی آنسو تھے۔ چلو ٹھیک ہے، تم رو مت، میں خود سب کو دیکھ لوں گا، میرے لیے تم سب کی خوشیاں زیادہ عزیز ہیں، وہ بشاشت سے بولے، جنہیں اس کا رونا برداشت نہ تھا۔ تھینک یو سو مچ دادو، آپ ورلڈ کے بیسٹ دادو ہیں، وہ ان کے ماتھے کو چوم کر بولی، جو عام روایتی وڈیروں کی طرح رسم و رواج کی
بیڑیوں میں نہیں بندھے تھے، جو اپنی جاگیرداری کے لیے اپنے بچوں کو گائے بکریوں کی طرح خاندان میں بیاہ دیتے، چاہے وہ بے جوڑ ہی کیوں نہ ہوں۔ عبد القادر سومرو ان میں سے تھے جن کے لیے اپنے پوتے پوتیوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ سڑک پر پہلی زرد روشنیوں میں وہ ہلکی برستی بوندوں کو دیکھ رہا تھا جو پچھلے 10 منٹ سے گاڑی میں بیٹھا ڈاکٹر ثنا اور فراز کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے سامنے سے اپنی نائٹ ڈیوٹی ختم کر کے نڈال سے ڈاکٹر مہرونسا آتی دکھائی دی، جو لیمن رنگ کے پرنٹڈ شرٹ دوپٹے اور سادے ٹراؤزر میں اپنے لمبے گھنے بالوں کی چٹیاں بنائے ہاتھ میں اسٹیریسکوپ اور اپنا کوٹ تھامے سنجیدہ سی ہاسٹل واپس جانے کے لیے پارکنگ کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی ٹھیک شامیر سومرو کے برابر میں کھڑی تھی جب اس کا فون بجا تھا، جسے اس نے بوجھل انداز میں نکالتے ہوئے یس کا بٹن پش کیا۔ السلام علیکم نانو، اس کا دل بھر آیا جس نے کتنے دنوں بعد عبد القادر کی آواز سنی تھی۔ نانو، آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ واپس بند کر گئی، جو اپنا لہجے کو ہموار کر چکی تھی۔ ایک تو آپ نے مجھے خود سے اتنی دور بھیج دیا، اور شامیر سومرو کی گاڑی کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی، جو اس کی گفتگو سننے پر مجبور تھا۔ آپ کو سب کچھ معلوم تھا، آپ نے پھر بھی مجھے اس اسپتال میں بھیج دیا۔ اس کی آواز بھرا گئی جسے سن کر شامیر سومرو کے ماتھے پر بل ابھرے تھے۔ اس کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ بھلا یہ کون ہے جس کے رشتہ دار ہمارے جاننے والے ہیں؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ملنے کی، اور نہ ہی آپ کو کوئی ضرورت ہے میرا حوالہ دینے کی۔ انہیں تو صرف مجھے ڈانٹنے کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ہی نہیں، وہ گلو گیر لہجے میں بولے۔ اس سے پہلے شامیر اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا، وہ چونکا تھا۔ فون دے جلدی۔ تبھی اندھیرے میں کہیں سے ایک آدمی نمودار ہوا جس نے مہرونسا پر چاقو تان دی، جو اچانک اپنے سامنے کسی اجنبی کے آ جانے سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شامیر سومرو کے اعصاب تن گئے، جس کی جلتی نگاہیں اس پر ہی جمی تھیں۔ وہ تیزی سے دوسری جانب سے باہر نکلا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، وہ چلائی تھی، جلدی سے پیسے بھی نکالو، یہ ضروری ہوئی۔ وہ نازیبا انداز میں اس کے کانوں کو چھوتا بولا جو بدکی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی خود کو اس وقت تنہا اندھیرے میں دو مردوں کے درمیان دیکھ کر۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ تبھی شامیر سومرو ان دونوں کے درمیان آیا تھا، جس نے ایک جھٹکے سے اسے مہرونسا سے پیچھے دھکیلا تھا، جو لڑکھڑا کے گرتا واپس کھڑا ہوا تھا۔ شامیر نے اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ تم لوگ اتنی آسانی سے اندر کیسے گھسے؟ شامیر زخمی شیر کی طرح دھاڑا تھا، جس کے غصے کی غضبناکی دیکھ کر مہرونسا کی جان نکلنے کے در پہ تھی۔ وہ گہرے شوق میں مبتلا ہو گئی اس کی آمد پر۔ یہ تو طے تھا کہ آج وہ سیکیورٹی والوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جسے شامیر سومرو نے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ آپ جائیں یہاں سے، بنا پلتے چلا کر بولا، جو گاڑی کے سہارے سکڑی سمٹی کھڑی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو ایک تو آتے سے گرنے لگے۔ وہ اس وقت مہرونسا کے آگے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا، جو شدید غصے میں بالکل ایک الگ ہی روپ دھار لیتا۔ مگر مہرونسا وہیں جم کر رہ گئی، جو سہمی ہوئی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے شامیر پر دوسری جانب سے حملہ کیا۔ میر! وہ دہل کر گھبراہٹ کے عالم میں چیخی دی، جو مہرونسا کی آواز پر پلٹا تھا۔ مگر دوسرے آدمی کے حملہ کرنے سے پہلے ہی مہرونسا اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی، جس کا چاقو اس کے نازک بازو کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ آہ! وہ تکلیف سے کراہ اٹھی، جسے زخمی ہو کر گرتا دیکھ کر شامیر سومرو نے اس آدمی کو چھوڑا تھا، جو تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے جہاں اس وقت سناٹے کا سما تھا۔ آر یو انسین؟ وہ تیزی سے اس کی سمت بڑھا تھا، جو زخمی ہو کر نیچے گری تھی۔ شامیر سومرو نے اس کا سر اپنے تھائی پر رکھا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ تیزی سے اس کا خون بہتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ یو بلیڈ؟ وہ اس کے نازک شانے کو متفکر سا دیکھ کر بولا، جس نے کتنی ہی باہر لوگوں کو برے سے برے حال میں دیکھا تھا اسپتال میں، مگر وہ اس قدر کبھی مدہوش نہ ہوا تھا جس قدر اس وقت ہوا تھا۔ کیا ضرورت تھی مس آپ کو درمیان میں آنے کی؟ پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی، جو فون پر فراز کو مطلع کرتا اس پر بھڑکا تھا، جو تکلیف سے کرا رہی تھی۔ لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی، جس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، جو شامیر سومرو کے چونکنے کا باعث بنی تھی۔
وہ اگلے ہی پل عقل و خورد سے بیگانہ ہو کر اس کی مضبوط بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ جو عملے کے انتظار میں اسے اٹھا نہیں رہا تھا، اگلے سیکنڈ میں اسے اپنی باہوں میں بھرے ہسپتال کی ایمرجنسی کی سمت بڑھا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کا یہ والا پارٹ؟ امید اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اس کے ایپیسوڈس کا کیا شیڈیول ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شارٹ سٹوری ہے، یہ اتنی لمبی نہیں ہے، 1 ہی منتھ کی ہے۔ تو اس میں نے فی الحال یہ شیڈیول بنایا ہے، سب لوگ یاد رکھیے گا، بعد میں بھولیے گا مت۔ یہ ٹیوزڈے کو آئے گی اور ایک آئے گی سیٹرڈے کو۔ اس کے علاوہ یہ تھرسڈے کو نیکسٹ ویک سے آنا شروع ہوگی، اس ویک سے نہیں آئے گی۔ نیکسٹ ویک اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس ویک میں نے سب کو بتایا تھا نا کہ میں ذرا نتیہ گلی وغیرہ جا رہی ہوں، تو یہ والا ویک میں چھٹی کروں گی تھرسڈے کو، لیکن نیکسٹ ویک سے ہم تھرسڈے کو بھی دیں گے، یعنی کہ ویک میں 3 دن آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ 1 مہینے میں ہم اس کو پھڑکا دیں گے۔ تو فگر ناٹ کہ یہ آپ کو نہیں ملے گی، یہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اور مزے مزے کے کامنٹس کیجیے، اس کو شیئر کیجیے اپنی دوستوں، کزنوں، سب کے ساتھ۔ اور یہ بہت ہی ایک دلچسپ، رومانوی اور سبق آموز کہانی ہے جو آپ کو پڑھ کر بہت مزہ آئے گا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ اس کو لائک ضرور کریں گے۔